बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम सिंधी बहन भाइयों को सिंधी सकाफ़त का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, दुरुस्त है कि इस मुल्क में असल मसला माशियात का नहीं बल्कि अखलाकियात का है। हम बहैसियत मजमूई झूठे, दगाबाज और एहसान फरामोश बन चुके हैं, लेकिन इमरान खान और उनके पैरोकारों ने तो इस मामले में हद कर दी। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और मैंने पीटीआई के अरूज के बाद उसमें इस फ़िक्रे का इजाफ़ा किया था कि अब सियासत की आंख में शर्म भी नहीं रही। सियासत और सहाफ़त की आंख के शर्म से महरूम हो जाने के नज़ारे पिछले सालों से हमने कई शक्लों में देखे हैं, लेकिन जो नज़ारा इस वक्त हम जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद इमरान खान और उनके साथियों की तरफ से उनसे मुतालिक देख रहे हैं, वो एहसान फरामोशी, बेशर्मी और इब्नुल वक्ती की इंतहा है। वो जनरल बाजवा जिन्होंने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर, मैं सेलेक्टेड का लफ्ज़ भी काफ़ी नहीं समझता, बल्कि मेरे नज़दीक जो हदें पिछले इलेक्शन में पार की गई, उसके बाद अपॉइंटमेंट ही का लफ्ज़ उसका सही अहाता करता है। तो जिस कमर बाजवा ने उनको हुकूमत में लाने और फिर उनकी हुकूमत को गैर फितरी तरीके से चलाने के लिए कौमी, इलाकाई, मजहबी और हर तरह की जमातों को अपना दुश्मन बनाया, अपने इदारे को मुतनाज़ बनाने का रिस्क लिया, मीडिया, अदलिया, नैब और इलेक्शन कमीशन के बाजू मरोड़े, लेकिन आज वर्दी उतारते ही इमरान खान और उनके साथी उनकी इज़्ज़त के दर पे हो गए हैं। हालांकि हम जैसे लोग इंतखाबात से कबल उनकी मिन्नतें करते रहे कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने और उसकी हर कीमत अदा करने पर बज़िद थे। आज मुझे मजबूरन उस राज से पर्दा उठाना पड़ रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान के इलेक्शन से पहले कितने बड़े मद्दाह थे और उनकी खातिर उन्होंने क्या कुछ किया। 2018 के इंतखाबात से 15-20 रोज़ कबल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुझे, हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी साहब को अपने घर गपशप के लिए बुलाया था। मैंने उनके सामने ISI और ISPR की सियासत में मुदाखलत की शिकायत की। वो अपनी मजबूरियों का ज़िक्र कर रहे थे, जबकि उनकी टीम के पॉलिटिकल मैनेजरों ने उन्हें नवाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ खूब बहकाया था। जब मुझे महसूस हुआ कि वो और उनके DGC हर कीमत पर इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने पर मुसर है, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने की गलती ना करें। आगे जाकर गुफ्तगू मज़ीद तल्ख़ से तल्ख़ होती गई, लेकिन जनरल बाजवा को ये यकीन था कि इमरान खान इस मुल्क के लिए मसीहा साबित हो सकते हैं। मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि जनरल साहब, अब जब आप लोगों ने फ़ैसला कर ही लिया है और जिस तरीके से आपकी ISI और ISPR मुतहर्रिक है, तो सिर्फ सलीम साफ़ी क्या, अगर पूरा मीडिया भी चाहे तो इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने का रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन मैं 3 बातों को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ ताकि एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी हद तक मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाए। पहली बात मैंने ये अर्ज़ कर ली कि लिख कर रख लीजिए कि इमरान खान आपसे नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी को बख्शवा देगा, क्योंकि इनकी सोच ज़ात से शुरू होती और ज़ात पर ख़त्म होती है। दूसरी बात मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक के साथ आप हज़ार भी कोशिश करें, ये शख्स नहीं चल सकेगा। और तीसरी बात मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि आप पख्तूनों के इलाके में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलोच कौम परस्तों से परेशान है, लेकिन जो कुछ इस इलेक्शन में हो रहा है उसके नतीजे में पंजाब में भी PTM बन जाएगी। 2018 के इलेक्शन से पहले जब ये वाज़ेह था कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है, तो मैंने एक इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का, और उस इंटरव्यू में उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद की थी और कहा कि देखिए ये जनरल जिलानी जो है इसको लेके आया था और ये फौज की प्रोडक्शन है नवाज शरीफ। तो उस रात को मुझे आर्मी चीफ ने आर्मी हाउस में बुलाया जनरल बाजवा साहब ने, तो वहां पर एक और साहब भी बैठे हुए थे। तो वो जनरल बाजवा साहब को बार बार वार्न कर रहे थे कि बाजवा साहब आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने लगे हैं, तो इमरान खान साहब जो है ये इसके बारे में मैं प्रेडिक्शन करता हूं कि ये आपको वहां मारेगा जहां आपको पानी नहीं मिलेगा। और उन्होंने बड़ी लंबी सी गुफ्तगू की थी, तो ये बाजवा साहब को बहुत से लोगों ने उस वक्त भी कहा था। तो आज अगर
عمران خان جو ہے وہ DGISI کا نام لے کے ان پہ تنقید کر رہے ہیں تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صافی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل یہ 3 باتیں انہوں نے کہی تھی اور وہ تینوں باتیں بعد میں سچی ثابت ہوئیں۔ وہ 3 باتیں کیا تھی جو میں نے ان سے کہی تھی؟ یہ تفصیل اگلے آنے والے جرگہ میں دیکھیں، جرگہ میں بھی دیکھ لیں گے، لیکن آپ رپورٹ کارڈ میں بھی تھوڑا سا میں نے سمرائز کر دیں، ٹیزر دے دیں بھٹی صاحب۔ ہاں وہ بڑی ایک میٹنگ تھی، تلخ میٹنگ تھی، میرا مطلب ہے سلیم صافی صاحب کی طرف سے، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب، یعنی کتنا مجھے دکھ کے ساتھ قربے کی آمد کی نشانی ہے کہ مجھے یہ باتیں صحیح ثابت ہوئیں کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان آپ سے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے گناہ بخشوا دے گا، اور نمبر 2 یہ 2-3 ملکوں کے نام لیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ملک ان کے ساتھ کیسے چلیں گے، اور نمبر 3 آپ بتا دیں کیا؟ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اس وقت PTM کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، صرف پشتون اور بلوچ اور وہ ہے، اور اگر فوج سیاست میں مداخلت کرے گی تو پنجاب میں بھی PTM بن جائے گی، تو اس لیے فوج کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ بھٹی صاحب نے کیا کہا تھا؟ صافی صاحب، بھٹی صاحب نے کیا کہا تھا اس محفل میں؟ میں انجوائے کرتے رہے، میں ویسے ہی خاموش تھا جیسے آپ کے سامنے اکثر ہو جاتا ہوں۔ میں اور حامد میر صاحب دونوں خاموش تھے اور سن رہے تھے باتیں۔ یہ 3 باتیں گوش گزار کرنے کے بعد ہم تینوں جنرل صاحب سے اجازت لے کر رخصت ہوئے اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا انتظار کرنے لگے۔ بہرحال عمران خان وزیر اعظم چن لیے گئے، ایسے نمونے اسمبلیوں میں پہنچا کر وزیر مشیر بنائے گئے جو کبھی یونین کونسل کے ممبر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف یہ لوگ فوج اور ایجنسیوں کی شہ پر، ایک طرف اپنے سیاسی اور صحافتی مخالفین کے خلاف ظلم کی انتہا کرنے لگے، اور دوسری طرف انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی خوشامد میں بھی نئی تاریخ رقم کر PTI نے نااہلی کی ایسی تاریخ رقم کر دی، معیشت کو اس قدر تباہ کیا، خارجہ پالیسی کا اس قدر بیڑا غرق کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بامر مجبوری عمران خان کی حکومت کو فراہم کی گئی بیساکھیوں کو ہٹانا پڑا۔ اگرچہ بن صلاحی کے دعوے کے مطابق اس کے بعد بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ تھی، اور ان کے بقول پرویز الہی جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کی طرف گئے۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ جنرل فیض حمید کو پشاور بھیجنے کا فیصلہ عمران خان کی مشاورت سے ہوا تھا، کیونکہ اس وقت عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ دونوں چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف بنے، لیکن ایک وقت پر ایک روز قبل اپنی اہلیہ کے مشورے سے عمران خان نے DGISI کے حوالے سے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بہرحال جنرل ندیم انجم کے DGISI بننے کے بعد عمران خان کے حق میں پولیٹیکل مینجمنٹ کا وہ سلسلہ بند ہو گیا جو کئی سال سے جاری تھا۔ چنانچہ مرکز میں عمران خان کی حکومت دڑام سے گر گئی۔ آئینی اور قانونی طریقے سے عدم اعتماد کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑ کر انہوں نے جنرل باجوہ، فوج اور ملک کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا، اور پھر انہیں بلیک میل کرنے کے لیے اس حد تک گئے کہ فوج میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ اس میں بھی مستقل مزاج نہیں رہے اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ جنرل باجوہ کو اپریل تک ایکسٹینشن دینے کا مطالبہ کیا تاکہ اپنی مرضی کے بندے کو آرمی چیف بنانے کا کوئی راستہ نکال سکے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ان کی تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ ماضی قریب میں پہلی مرتبہ میرٹ پر سینئر ترین جرنیل یعنی جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے اور جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، قوم پرست جماعتیں اور مذہبی جماعتیں جو کہ ان کے دور میں سفر ہوئی تھی اب ان کے خلاف حملہ آور ہوں گی، لیکن اس کے برعکس عمران خان اور ان کے ساتھی جن کی خاطر جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر مذکورہ سب کو دیوار سے لگا دیا تھا، وہ سب تو خاموش ہیں، لیکن عمران خان اور ان کے ساتھی اپنے سب سے بڑے محسن جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف لگ گئے ہیں۔ ان کے دور میں جیلوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسی طرح دیگر جماعتوں کے لوگ گئے اور ڈبل گیم ان کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن اپنے سب سے بڑے محسن کے بارے میں اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے۔
اسی طرح وہ صحافی جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں بدترین انتقام اور سینسرشپ کا شکار رہے، وہ تو خود اعتدال سے کام لے رہے ہیں، لیکن عمرانی پروجیکٹ کے لیے فوج اور اس کے اداروں کے تیار کردہ صحافی، اینکرز اور یوٹیوبرز وہ جنرل باجوہ کی کردار کشی میں لگ گئے ہیں۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اسد قیصر جیسے بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو توسیع دے کر انہوں نے غلطی کی، اور اس سے بھی بڑی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ وہ قاسم سوری کہ جو الیکشن میں تیسرے نمبر پہ آئے تھے لیکن فوج کی شہ پر جعلی ووٹوں کے ذریعے اسمبلی میں آئے اور پھر ڈپٹی اسپیکر بنے، وہ بھی آج جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کر کے فوج کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ لیکن اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی جگہ سنبھالنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ فوج اور اس کے اداروں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور سیاست، عدالت یا صحافت میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کو تخلیق کرنے، جبراً قوم کے سروں پر ان کو مسلط کرنے اور مصنوعی طریقوں سے بونوں کو لمبا کرنے اور لمبے قد والے سیاستدانوں کو بونے بنانے کا یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اہل سیاست ہو یا اہل صحافت، ان کی صفوں میں موجود خوشامدیوں، کم ظرفوں اور احسان فراموشوں سے ہر قومی ادارے اور ہر اہم منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ ظرف والے لوگ خوشامد نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم مشکل وقت میں کم ظرفی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو عمرانی سرکار میں ریاستی انتقام کا نشانہ بننے والے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے گفتگو ہوگی ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب، آج کل عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی بڑے انسانی حقوق کا ذکر کر رہے ہیں، عدل و انصاف کا ذکر کر رہے ہیں، اس پہ زور دے رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، یعنی ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ذرا کچھ قوم کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ کو گرفتار کس لیے کیا گیا تھا اور آپ کو کس حالت پہ رکھا گیا؟ یہ باتیں چھوڑنے میں نہیں چھوڑتا، مجھے پتہ ہے آپ اس کو گزارش یہ کروں گا کہ ان سب باتوں میں سبق ہے۔ عمران خان کی بات اور قول اور فعل میں اتنا تضاد ہے، ان کو خود شرم آنی چاہیے کہ بات کیا کرتے ہیں۔ انصاف کی بات کرتے ہیں۔ پوری مسلم لیگ کی جو قیادت ہے اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، پرچے پہ پرچے بنائے گئے۔ آج بھی میں 2 نیب کی عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں، کسی کو نہیں پتہ یہ کیس ہے کیا۔ جسے پوچھیں جی ہم مجبور ہیں، جی اوپر سے آئے۔ چیئرمین نیب روتا دھوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں بڑا مجبور تھا جی، میں اوپر سے مجھے حکم آیا تھا۔ یہ اوپر سے کس کا حکم تھا یار، ذرا یہ بتا دیں۔ چیئرمین نیب تو بیٹھا ہوتا تھا عمران خان کے دفتر میں، اس نے وزیر رکھا ہوا تھا ایک باہر سے امپورٹ کر کے، جو سب سے پہلے اس ملک سے بھاگا تھا۔ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا سب سے پہلے یہ آدمی بھاگے گا۔ یہ ان کی حالت تھی۔ تو ہمیں پہلے مشرف صاحب نے بھی گرفتار کیا تھا، 1.5-2 سال وہاں بھی گزار آئے تھے، عمران خان صاحب نے بھی گرفتار کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرے دل میں کوئی ان کے لیے وہ نہیں ہے۔ چیئرمین نیب سے میرا وعدہ ہے کہ ان کی گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا، اس دنیا میں موقع ملا یا اگلی دنیا میں ملا، وہ میرا ان سے وعدہ ہے۔ اچھا، کیونکہ اگر آپ پریشر برداشت نہیں کر سکتے تو اپنا عہدہ چھوڑ دیں، یہ اصول ہوتا ہے۔ اتنا ظرف آپ میں ہونا چاہیے، اور اگر آپ ایک سپریم کورٹ کے جج رہے ہوں تو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ لیکن جیل میں پھر جب آپ کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی، مجھے یاد ہے کہ جب آپ کا وہ آپریشن کی ضرورت تھی اور آپ کئی دن تک اس کو چھپاتے رہے، وہ حالانکہ بڑی اس کی شدید تکلیف بھی ہوتی ہے، تو وہ تو چیئرمین نیب کے حکم پہ نہیں ہوا تھا نا، وہ تو عمران خان صاحب کے حکم پہ کرتے تھے جی۔ یہ ایک تماشا لگایا ہوا تھا انہوں نے وہاں جیل میں، ہر قسم کے، کبھی کہیں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، کہیں پہ رکاوٹ ہے، کھانے پہ رکاوٹ ہے، دیکھ رہے ہیں کوئی، مطلب ہر ایک گھٹیا حربہ استعمال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے
راولپنڈی کے عہدیداران کو بھیجا جاتا تھا جیل میں اچھا کہ جا کر چیک کریں کہ ان کو کوئی سہولت تو میسر نہیں ہے. وہ بیچارے ہمارے ساتھ کے سیاستدان ہیں، بڑے شرمندگی سے آتے تھے، کہتے تھے ہماری مجبوری ہے، کیا کریں، ہمیں اوپر سے حکم آتا ہے کہ جا کر دیکھیں کوئی ان کو سہولت تو نہیں مل گئی، کوئی کو فائدہ تو نہیں مل گیا. یہ حالت تھی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کو ڈیتھ سیل پہ رکھا تھا؟ جی مجھے انہوں نے جو بی کلاس ہوتی ہے جہاں سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں، اس کے اندر قتل کے مجرم بھی تھے، اس قسم کے مجرم بھی تھے، لیکن ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، قانون اجازت دیتا ہے. تو مجھے وہاں نہیں رکھا گیا. مجھے انہوں نے جہاں جن کو سزائے موت مل چکی تھی ان کے جو علاقہ تھا اس کے اندر دیواریں ڈال کر، تو 3 جو ان کے سیل تھے وہ علیحدہ کر کے، تو مجھے وہاں ایک احاطہ بنا کے اس کے اندر رکھا گیا. اچھا ایک یہ بھی آج کل ظاہری بات ہے کہ سیکیورٹی کے حالات بھی ایسے ہیں، تو وہ بھی ایکس وزیر اعظم ہے، اسلام آباد پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی پہ 260 اہلکار جو ہے کے پی حکومت، پنجاب اور اسلام آباد پولیس یہ سب مامور ہیں. آپ کے پاس کتنے پولیس والے ہیں؟ پھر میں بتا دوں گا تو پھر کوئی اور آگے کچھ کوشش کر لے گا. اللہ کا کرم ہے، گزارا چل رہا ہے بغیر کسی پولیس والے کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیکیورٹی کا آپ کا ذاتی انتظام ہے لیکن پولیس والا سرکار کا ایک بھی نہیں، نہیں؟ سرکار کا کوئی نہیں ہے. سرکار کا کوئی نہیں. چلو اللہ آپ کو. ذاتی بھی اللہ تعالیٰ بھی چھوڑا ہوا ہے جی، وہ حفاظت وہی کرتا ہے، کوئی ایسی. اور بطور وزیر اعظم ماؤس میں کتنے دن رہے؟ نہیں میں نہیں رہا جی، میں نہیں رہا، ایک دن بھی نہیں رہا. اچھا. بلکہ میں نے ایک دن جا کے میں نے کہا یار دکھائی دے کوئی جگہ کیسی ہے، تو وہ جگہ میں نے دیکھی ایک دن، اس کے علاوہ میں کبھی وہاں گیا بھی نہیں. اچھا یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہوتی ہے. چلو ٹھیک ہے کہ انسان معاف کرے، درگزر سے کام لے، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے درس بھی ہے. یعنی جو لوگ طاقت کے، اختیار کے، اقتدار کے زوم میں آ کے اس طرح کی کرتے ہیں تو ان کے لیے ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ نے تو وہ درد دیکھا ہوا ہے، تو آپ اپنی حکومت کو روکتے نہیں ہیں کہ یہ نہ کریں؟ کسی کے خلاف ظلم ہوگا تو حکومت جواب دہ ہوگی، سیدھی بات ہے. ظلم کا کسی کو اختیار نہیں ہے. جو کچھ کسی نے کیا ہو اس کو ڈیو پروسیس آف لا ملنا چاہیے. اس نے اگر قانون توڑا ہے، ڈیو پروسیس ہونی چاہیے. میں اوپنلی کہتا ہوں جہاں پہ کوئی ایسی بات ہو یہ ہمیں سب کو کہنا چاہیے. تو اگر کوئی اعظم سواتی صاحب کی شکایت ہے یا کسی اور کی شکایت ہے، ان کو یہ شکایت دیں، تو وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے کہ اس شکایت کا نوٹس لے اور اس کا ازالہ کرے. یہ 21ویں صدی ہے، اس کے اندر یہ تماشے نہیں ہونے چاہیے. جو جس کا جو ایلیگیشن ہیں جو عمران خان نے کیا، اس نے کیا، وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. لیکن اگر ہماری حکومت میں یہ کام ہو رہا ہے، اس قسم کی کوئی شکایت ہے، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور یہ پبلکلی ہونا چاہیے. اچھا ایک اس کا تو ازالہ ہونا چاہیے. اب ایک تو یہ ہے کہ پچھلے جو 3-4 سالوں میں جو کچھ ہوا اس میں تو ہر چیز جو ہے نا بالکل الٹ پلٹ ہو گئی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ مثلا نواز شریف کو سزا ہوئی ہے، باقی لوگوں کو کے ساتھ کیا ہوا، میڈیا میں یہ کیا ہوا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک ان کو انڈو آپ نہیں کرتے تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ان کو انڈو کرنے کے لیے جن اداروں نے وہ کروایا ہے ان سے، تو ان کو مداخلت کرنی پڑے گی. ادھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو اس قضیے کا آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں کہ بھائی وہ انڈو کیسے ہو اور فوج سیاست سے بالاتر کیسے رہے؟ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس میں اگر آپ جائیں گے تو پھر بات بہت دور تک جائے گی. حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں. اور جس طرح آپ نے کہا، اور یہ تاریخ کا حصہ، اس کو بننے دیں. آج اس کو خریدنے سے اداروں پر عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا. میں حقیقت سے کہتا ہوں اگر پاکستان کے عوام کو صرف یہ معلوم ہو کہ 2018 سے لے کر آج تک کیا ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ ان کا کسی پر اعتماد نہیں ہوگا، نہ کسی شخصیت پر ہوگا، نہ ادارے پر ہوگا. اب آپ نے کہا کہ یہ جو اثرات ہیں ان کو ختم کریں. جو میں اثرات کی بات کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، کم از کم اس ناانصافی کو تو ختم کر دیں. اب مثلا میں چھوٹی بات کرتا ہوں، میرے خلاف 2 کیس ہیں. میری زندگی مفلوج ہے 4 سال سے. میں نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی چیز بیچ سکتا ہوں، نہ خرید سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا.
میری تمام 3 سال میں ملک سے ابھی آپ کی حکومت آنے کے بعد بھی آپ جی نہیں کر بالکل، سکتے. جب تک آپ پہ نیب کا کیس ہے آپ کے ساتھ کوئی شخص تو یہ کاروبار جو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سارے اپنے کیسز ختم کر دیے، نیب کا قانون بھی کوئی بدل ختم دیا. نہیں، کوئی ختم نہیں ہوا. یہ نیب کا کام ہے کیس ختم کرنا. نیب کے بورڈ نے یہ کیس ریویو کر کے ریفرنس فائل کیے ہیں. ہاں آج ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے نیب چیئرمین کی کہ سب کیسز کو ریویو کرے، اور صرف ہمارے نہیں. آپ یقین کریں، آپ نیب عدالت میں تو پورا دن وہاں بیٹھتا ہوں، آپ وہاں جائیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے لوگوں کی باتیں سن کر. 15 سال سے لوگ جیل پڑے ہوئے جیلوں میں، ان کے کیس کے ہیں 2 سال کی سزا ہے. تو جو اس قسم کا ظلم ہے نہیں، تو ختم یہ کر جو دیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے نیب کو عملاً قانون بھی بالکل ایسا کر دیا کہ وہ ایک ٹوتھلس وہ ادارہ بن گیا یا ہے، toothless اور آپ نہیں لوگوں نے اپنے تو آپ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دست راست، یہاں پہ آپ کی پارٹی پوزیشن پی ڈی ایم میں آپ کی پوزیشن، تو آپ کے ابھی تک کیس ختم نہیں ہوئے. دیکھیں میں نے کیس ختم کرنے کی درخواست بھی نہیں دی، نہ میں دوں گا. یہ نیب کی ذمہ داری ہے. لیکن میرے ساتھ جو اسلام آباد میں کیس ہے، جس کی کل بھی تاریخ ہے، یہ 3 سال سے زیادہ کیس چل رہا ہے. اس میں جو میرے ساتھ کو ایکیوزڈ ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے کہ جناب یہ کیس ہے، اس میں کوئی کرپشن کا نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی کا لفظ ہے. اور جو 8-9 اس میں گواہ آئے ہیں، سب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ٹرمینل ایل این جی کے لگے ہیں دنیا کے بہترین ٹرمینل ہیں، پاکستان کی اکانومی کو بچانے والے ٹرمینل ہیں. تو اس پہ جج صاحب آج تک فیصلہ نہیں کر پائے. اچھا، ایک تو یہ اگر کیسز ختم ہو ناجائز جو بنے گئے ہیں تو ازالہ ہوگا، لیکن میرے لیے ایک پاکستانی ازالہ تب ہوگا کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں. آپ بھی اس کو جعلی کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا. یہ سینٹ میں کیا کچھ ہوا ہے، صوبائی اسمبلیاں کس طرح ہیں. پہلے آپ لوگ بھی اس کے خاتمے کا مطالبہ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کرتے تھے. اب جب عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان جعلی اسمبلیوں کو ختم کر کے جینوئن الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ عمران خان صاحب اپنے مفاد کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. انہوں نے 3.5 سال کوئی مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے اسی اسمبلی کو طول دینے کی کوشش کی. میں جو ظلم ہوا ہے اس کی درستگی کی بات بھی ضرور، جیسا آپ نے کہا، میں بات ضرور کروں گا. سب سے زیادہ ظلم کس کے ساتھ ہوا؟ نواز شریف کے ساتھ. ملک کا وزیر اعظم، سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بنا، اور اس نے کہا کہ تم نے 9 سال پہلے جو ڈائریکٹر بنے تھے اپنی بیٹے کی کمپنی میں ویزا لینے کے لیے، جو کہ عام ایک عمل ہے، آپ نے فیس نہیں لی. وہ کمپنی بھی بند ہو چکی ہے، وہ فیس آپ کا اثاثہ تھی، اور آپ نے وہ فیس نہیں لی تو ہم آپ کو نااہل قرار دیتے ہیں. اس ملک کے سپریم کورٹ نے کہا، میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، خود ٹرائل کورٹ بنا، اور وہاں بات ختم نہیں کی. آپ وہ ججمنٹ پڑھیں. آپ ایک ملک کی وزارت پر یہ الزام لگاتے ہیں، شروع یہاں سے کرتے ہیں، ماریو پوزو سے. اس کا جواب دیں نا، کوئی جواب، تاریخ جواب مانگے گی ان لوگوں سے. آپ کہتے تھے ایوری بیہائنڈ ایوری فارچون دیر اے کرائم، اور وہاں کرائم، آپ نے کرائم کو صاحب آپ کو ملا ہی نہیں. آپ کو کرائم الزام نہیں لگا سکے. وہ فیس نہ لینے پر نااہل کر دیا، اثاثہ ڈکلیئر نہیں کیا. اثاثہ بنتا ہے وہ، پہلے اس کی تشریح کر لیں. پھر آپ نے کہا نہیں، یہاں نہیں ختم. آپ صادق امین ہی نہیں رہے، آپ نے تاحیات نااہل کر دیا. پھر آپ نے وہاں بھی بس نہیں کی. پھر آپ نے جا کر سیاست سے علیحدہ کیا کہ آپ قانونی طور سیاست میں حصہ ہی نہیں لے سکتے. اس کی درستگی کون کرے گا؟ اور آپ نے پھر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا، جو پیغمبر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اور ان کی جو صداقت اور امانت کے سلسلے آپ کے سامنے ہیں، سینکڑوں اکاؤنٹ سے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ خود آپریٹ کر رہے ہیں. ملک سے باہر 2 کمپنیوں کے کم از کم سربراہ ہیں. لاکھوں ڈالر وہاں سے پاکستان آیا، کمپنیاں وہاں پیسے دے رہی ہیں، لوگ دے رہے ہیں، اکاؤنٹوں میں پیسے آ رہے ہیں. وہ صادق اور امین ہے. نہیں، لیکن جب آپ لوگوں کو یہ یقین بھی ہے تو اب آپ لوگوں کی حکومت ہے، تو آپ لوگ عمران خان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے، اور نواز شریف کے اس کو انڈو کرنے کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ دیکھیں، آپ کارروائی کہاں پہ کریں گے؟ آپ نے عدالتوں کے حالات دیکھ لیے ہیں. آج اس ملک کو جس اصلاح کی ضرورت ہے، وہ ہم سب اگر اس میں شامل نہیں ہوں گے تو وہ اثر اس کا نہیں ہوگا. آج
جس ملک میں وکیل بینچ پہ دیکھ کر بتا دے فیصلہ کیا آئے گا، آپ اس میں کیا، وہاں پر کون سا انصاف ملے گا کسی کو؟ یہ آج کی حالت ہے. میں یہ کسی کی حد تک نہیں کسی مذاق نہیں بنانا چاہتا، لیکن یہ آج کی حالت ہے کہ وکیل بینچ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب مل بیٹھ کے نئے رولز آف گیم طے کریں اور اس طرح کے مظالم کو انڈو کرنے پر اتفاق کرے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے انتظامات کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ بیٹھ جائے. اب عمران خان صاحب کی بھی آہستہ آہستہ جو ہے سوچ بدل گئی ہے، اور اب انہوں نے پیشکش کر دی ہے کہ بھائی میں اس شرط پہ بیٹھنے کو تیار ہوں. تو آپ لوگ ان کو کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ آپ خود جرگے کرتے ہیں، ہم بیٹھے بھی جرگے میں ہیں. جرگہ مشروط کبھی ہوتا ہے کہ میں شرط لگا کے جرگے میں بیٹھوں گا؟ شرط کیا ہے کہ میں الیکشن جلدی چاہتا ہوں. وہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے جلدی الیکشن. آج تو پاکستان کو ضرورت ہے کہ استحکام ہو، اسمبلی مدت پوری کریں اور پھر آپ الیکشن میں جائیں. صبر کر لیں. اب نہیں، بعض اوقات جرگوں میں ایسا ہوتا بھی ہے، یعنی مطلق ٹھیک ہے پہلے سے چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی فریق کا یہ ہو کہ اس چیز کو ایجنڈے میں سر فہرست رکھا جائے، اس کو یہ کر دیا جائے، تو اس کے لیے وہ کیا جاتا ہے. اس کی دلیل ہونی چاہیے نا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کا کیا ملک کو فائدہ ملے گا. نہیں، دلیل تو سب سے بڑی یہ ہے کہ 3.5 سال آپ بھی اس کو جعلی کہتے رہے، میں بھی ان کو جعلی کہتا رہا ہوں. تو اب اگر ٹھیک ہے جلدی ان سے جان چھوٹتی ہے، تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے فائدے کے لیے جلد الیکشن چاہتے ہیں، تو اٹ مینز کہ پی ڈی ایم اپنے فائدے کے لیے اب ایسی اسمبلیوں کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے. پی ڈی ایم آئی ہے اقتدار میں ایک عدم اعتماد کے ذریعے. وہ کسی سے بھیک مانگ کر نہیں آئی، بلکہ عمران خان صاحب کو تو شکایت ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے سہارا نہیں دیا، ان کو روکا نہیں عدم اعتماد کرنے سے. یہ انہوں نے گلہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. تو اب یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، اگر ان کے پاس نمبرز ہیں تو عدم اعتماد کر لیں. اس لیے یہ ان باتوں کو لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ MQM وغیرہ کو آپ کے ساتھ ملایا تو تب میری حکومت گر گئی. ایسی کوئی دلیل ہے، ثبوت ہے تو بتا دیں. ان کے ساتھ کیسے بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں؟ یہ ان کا فیصلہ، ایک سیاسی جماعت ہے، اپنا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جناب شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کچھ مزید اہم موضوعات پہ بات ہوگی. ایک بار پہ خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد صاحب، آپ تو میاں نواز شریف صاحب کے وفادار ساتھی ہیں، تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے اور اس کو انڈو کرنا چاہیے. لیکن جو میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت سب سے زیادہ ظلم پاکستان کے غریب آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کا جینا حرام ہو گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے. تو اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سسٹم برقرار رہے گا تو غریب کا جینا دوبھر ہو جائے گا اور اس کے لیے الیکشن ضروری ہے. جی، تو اس کو ڈھونڈ لیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اگر یہ 2017 کی حکومت نہ توڑی جاتی، آج ملک کے حالات مختلف ہوتے. 2018 کا الیکشن چوری نہ ہوتا، عمران خان صاحب نہ اقتدار میں آتے، تو ملک کے حالات مختلف ہوتے. یہ تو آپ کی رائے ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر میری حکومت ختم نہ کی جاتی تو جی ڈی پی گروتھ بہتر ہو رہا تھا، انفلیشن کا معاملہ ٹھیک ہو رہا تھا، سارے فیکٹس اینڈ فگرز جو تھے وہ معیشت کی بہتری کے حق میں جا رہے تھے، اور ان لوگوں نے آ کے میری حکومت کو توڑ دیا تو ڈالر یہاں تک پہنچا اور مہنگائی یہاں تک پہنچی. اس پر بھی بحث کر سکتے ہیں. تو بحث ہی کرنا عمران خان صاحب جی یہی بتا دیں نا کہ جس ملک کا وزیر اعظم اور جو حکومت قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچ رہی ہو، $1 ارب مہینے کا پھونک رہی ہو پیٹرول پمپوں پر، اس کو کوئی ذمہ دار سمجھے گا؟ اس پر کوئی اعتماد کرے گا؟ کوئی دنیا کا ملک، کوئی دنیا کا مالیاتی ادارہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. اگر یہ تبدیلی نہ آتی، آپ ہفتوں میں آپ نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. سری لنکا سے آپ کی بری حالت ہوتی، کیونکہ سری لنکا آخری دن تک ایک ذمہ دار ملک تھا. اس نے یہ حرکتیں نہیں کی جو ہم نے کی ہیں. ہر معاہدے کی نفی کی، ہر بات کی نفی کی، اور اوپر سے یہ $1 ارب ماہانہ کا ملک پر یہ تباہی ڈالی. لیکن آپ لوگوں نے اس دلیل کی بنیاد پہ اس گند کے ٹکرے کو اپنے سر رکھا تھا
کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے، معیشت کو بچانا ہے اور ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا ہے، لیکن آج صرف مخالفین نہیں بلکہ مفتاح اسماعیل جیسے لوگ بھی اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے۔ جی خطرے موجود ہیں، اس میں کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیلنجز ہمیشہ ہیں۔ چیلنجز کی بنیاد کیا ہے؟ چیلنجز کی بنیاد عمران خان ہے، ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ مشکلات بالکل ہیں، اور جو مشکلات آج پاکستان میں اس کی تاریخ میں نہیں ہیں، اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں، ان مشکلات کے بارے میں بات کریں، ان کے حل تلاش کریں۔ مذاکرات کر کے الیکشن کی تاریخ بدلنے سے پاکستان کے مسئلے نہیں حل نہیں ہوں گے۔ اب 10 الیکشن کرا لیں، پاکستان کے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ نہیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ آج بھی موجود ہے؟ دیکھیں، ڈیفالٹ کا خطرہ جب بھی معیشت کی یہ کیفیت ہو، جب ملک کے اندر سے بھی مسائل ہوں، آپ کی اکانومی میں مسائل ہوں، آپ کے قرضوں کا بوجھ جہاں پر پہنچ چکا ہے، جو باہر سے شاکس ہیں، پیٹرولیم کی پرائسنگ ہے، کموڈٹی پرائسنگ ہے، دنیا میں ریسیشن ہے، اس تو ڈیفینیٹلی یہ چیلنجز رہتے ہیں، یہ خطرات رہتے ہیں، آپ ہمیشہ ان کو مینیج کرتے ہیں۔ نہیں تو پھر آپ لوگوں کے یہ 7-8 مہینے کی حکمرانی کا کیا فائدہ ہے کہ جب آج بھی خطرہ موجود ہے؟ نہیں تو آپ کیا چیزیں آپ کے لوگوں نے خیال ٹھیک میں کر دی؟ ساڑھے 3 سال کی جو تباہی ہے وہ 8 مہینے میں دور ہو جائے گی، جبکہ دنیا کے حالات جو ہیں وہ اپریل کے بعد جب یوکرین کی جنگ آئی ہے، دنیا کے حالات بدل گئے ہیں، اچھی اکانومیز میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن شاید صاحب کچھ چیزیں بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوئی ہے۔ مثلا ڈالر آپ لوگوں کے دور میں مزید اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے اور روپے ڈی ویلیو ہو گیا ہے۔ جی کیونکہ جب آپ کے امپورٹس بڑھ جائیں گی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، پیٹرول کی قیمت 3 گنا ہو گئی ہے، تو اس کے وہ بھی آپ ڈالر میں ادا کرتے ہیں۔ تو جب یہ ڈالر جو ہوتا ہے سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے، جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی ڈالر کی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، ڈیمانڈ کم ہوگی قیمت کم ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو مارکیٹ پہ چھوڑنا چاہیے۔ یہ مشکلات ان کے کوئی آسان حل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم سب کسی معجزے کی انتظار میں رہتے ہیں کہ راتوں رات کوئی معجزہ ہوگا اور یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جو کم از کم میری جو ناقص عقل ہے یا سمجھ ہے، آپ کو کم از کم 3 سے 5 سال کا عرصہ چاہیے پاکستان کے معاشی حالات کو وہاں پر پہنچانے کا جہاں پر آپ 2018 مئی کے اندر تھے۔ لیکن یعنی آپ نے ملک کے 8 سے 10 سال ضائع کر دیے ہیں۔ یہ جرم جو ہے یہ اصل جرم ہے۔ باقی جسے کچھ کیا ہے، عدالتوں نے کیا ہے یا عمران خان صاحب نے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ خرابی جو ہے اس کی وجوہات ڈھونڈیں، ان وجوہات سے بچیں۔ لیکن آپ کی پارٹی نے بھی تو ایک ڈار صاحب کو مسیحا بنا کے رکھا تھا کہ جی ڈار صاحب آئیں گے اور ڈالر کو پچاڑ دیں گے، لیکن وہ ان کے آنے کے بعد بھی تو کوئی بہتری نہیں آئی بلکہ کچھ چیزوں میں خرابی آئی۔ نہیں، مسیحا کوئی نہیں ہو سکتا، ہر شخص اپنے طریقے سے اکانومی کو مینیج کرتا ہے۔ مفتیٰ صاحب کر رہے تھے، انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی، انہوں نے جو مشکلات تھیں ان کا مقابلہ بھی کیا، کچھ استحکام بھی دیا، جو ان کے ذمہ داری لگائی گئی انہوں نے پوری کی۔ لیکن بجلی کی قیمت اور پیٹرول ڈیزل کی قیمت یہ ملک کا وزیر خزانہ کنٹرول نہیں کرتا۔ ہمیں یہ شاید ایک غلط تاثر ہے کہ انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی اور بجلی کی۔ یہ جو بھی قیمت ہوتی ہے وہی آپ کو پاس آن کرنی پڑتی ہے۔ اب ڈار صاحب آئے ہیں، وزیر جو ہوتے ہیں یہ وزیر اعظم کی پلیجر پہ جسے کہتے ہیں، یعنی وہ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں یا فارغ کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے سمجھا کہ میں ڈار صاحب اب اکانومی کو سٹیبل ہوئی ہے، IMF ہو گیا ہے، اب ڈار صاحب آئیں گے، زیادہ تجربہ ہے، معاملات کو آگے بڑھائیں گے، تو وہ کر رہے ہیں اپنا کام، ڈار صاحب اپنا کام لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے اس وزیر اعظم کے اوپر ایک سپر وزیر اعظم بھی ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کے پلیئر پہ سب کچھ ہوتی ہیں۔ نہیں، سپر وزیر اعظم کوئی نہیں ہے، یقیناً مشاورت ان سے ہوتی ہے، جو بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان کی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ پارٹی کے روح رواں ہیں، اس ملک کے عوام جب ووٹ دیتے ہیں تو اعتماد جو ایک شخص کا نام سامنے آتا ہے، جماعت کا نام آتا ہے، شخص کا آتا ہے، وہ نواز شریف ہی ہیں، تو مشاورت ہوتی ہے۔ ایک وجہ کہ آپ معیشت کو سدھار نہیں سکے تو اس کی وجہ عدم استحکام بھی تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نئے سرخیل کا بھی انتظار کیا جا رہا تھا، اس معاملے سے بھی مختلف افواہیں تھیں، اور پھر عمران خان صاحب اسلام آباد پہ حملہ آور ہو رہے تھے۔ لیکن اب وہ پنجاب اور KP کی اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، تو اس کے توڑے جانے کے بعد آپ کے اس چند کلومیٹر کے اسلام آباد کی حکومت کا کیا مظاہرے جائے گا؟ اسلام آباد کی حکومت چند کلومیٹر کی نہیں ہوتی، وفاقی حکومت ہوتی ہے۔
تو اس کو اسی پہلو میں دیکھنا چاہیے. یہ حکومت کی طاقت جو ہوتی ہے یہ کلومیٹر میں نہیں ناپی جاتی. ہندوستان میں وفاق جو ہے وہ ایک بڑی چھوٹی سی اکائی ہے, شاید 27 کلومیٹر سے بھی کم ہے, لیکن طاقت اسی کی ہوتی ہے. یہ آئین طاقت دیتا ہے. تو جو عمران خان صاحب نے کرنا ہے, انہوں نے پہلے بھی کوشش کی اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کر لوں, آج بھی اسی کوشش میں لگے ہیں. یہ وہ کرتے رہیں, ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے, ہم کام کرتے رہیں گے, ملک کے مسائل کو حل کریں گے. وہ پریشانیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہم نے استحکام پیدا لیکن کرنا اب وہ ہے. یہ کام کر رہے ہیں, اگر انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ الیکشن ہوگا. آئین ری کہتا ہے الیکشن 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. آپ لوگ کوئی اس سے پہلے عدم اعتماد وغیرہ نہیں عدم کر اعتماد ہمارا رائٹ ہے. چیف منسٹر جب ایڈوائس جاری کرے تحلیل کرنے کی, اس سے پہلے عدم اعتماد موو ہو سکتا ہے. پرویز الہی صاحب کو دوبارہ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ جو ماضی کا پیکج تھا وہ ان کو دوبارہ دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ وہ تو مونس الہی صاحب نے کوئی اور نسخہ بتایا ہے کیا نسخہ؟ کہ وہ سیاست کیسے کرتے ہیں. ہاں ان کا نسخہ کچھ اور ہے. تو وہ نسخہ تو نہیں آزمانا نہیں, وہ اللہ کرے وہ نسخہ ختم ہو گیا ہو, اچھا وہ اب قابل آزمائش نہ ہو وہ نسخہ. ہاں, لیکن اپنی طرف سے آپ لوگوں نے زرداری صاحب کا نسخہ آزمایا تھا نا, اور مولانا صاحب کا نسخہ آزمایا تھا. نہیں دیکھیں, تو جب جو ان دونوں فیصلہ کا ہوا, نسخہ دوبارہ آزما کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد ان سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب اگر روز اپنا وفاداریاں بدلیں گے, اپنی سیاسی رخ بدلیں گے, تو اس میں ان کا کوئی فائدہ ہوگا یا ہمارا کوئی فائدہ ہوگا. انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے, ڈیزالو کریں, الیکشن ہو جائیں گے, پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دے دیں. اسمبلی ڈیزالو کرنے کا مطلب یہ ہے جب چیف منسٹر تحلیل کرتا ہے کہ وہ اسمبلی چلانے میں ناکام ہو گیا, تو اس کا اگر وہ اعتراف کرنا چاہتے ہیں تو بخوشی کریں. لیکن یہ کیسے ہوگا کہ مرکز میں الیکشن نہ ہو اور صوبوں میں الیکشن ہو جائے؟ کوئی قید نہیں ہے, کوئی نہ آئینی قید ہے, نہ قانونی قید ہے, نہ کوئی سیاسی قید ہے. ہاں, پہلے بھی الیکشن 3 دن کے وقفے سے ہوا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ آپ لوگ قبل از وقت انتخابات کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہیں. کیوں؟ میرا سوال ہے کیوں؟ کیا الیکشن ملک کے مسائل حل کر دے گا؟ کیا آپ 90 دن کے انٹرم پیریڈ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہم نے جو حکومت بنائی اپریل میں, اس کی بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ 7 مہینے کا انٹرم پیریڈ تھا. الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 7 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. لیکن شاہد صاحب کیا یہ چوچوں کا مربع بھی ملکی مسائل حل کر سکے گا؟ پیپلز پارٹی, جے یو آئی, مسلم لیگ نون آپس میں وزیروں کا انبار محکمہ نہیں ہے, 7 مہینے ہو گئے, ایک صوبے کا گورنر لگا دیا, ادھر بھی این پی وغیرہ کو کوئی حصہ نہیں, اور وہ مولانا کو دے دیا. دوسری طرف ابھی تک بلوچستان کے گورنر کا آپ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. تو ایسی حکومت ملکی مسائل حل کر لے گی, اور دوسری طرف عمران خان ہر وقت انتشار پھیلائیں گے. ایک ملک کے معاشی مسائل ہوتے ہیں, ایک سیاسی مسائل ہوتے ہیں. یقیناً انٹرم گورنمنٹ میں سیاسی مسائل حل کرنا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن انٹرم گورنمنٹ کی ایک طاقت بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک وسیع تر مشاورت اور وسیع تر اس کے اندر حصہ داری. نہیں, یہ تو انٹرم نہیں ہے نا, یہ تو کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ کی اپنی اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے, ویکنیسز بھی ہوتی ہیں. ویکنیس وہی ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ عہدوں کی بانٹ ہوتی ہے, اس کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, لیکن پھر فیصلہ کرنے میں آپ کو ایک طاقت بھی ملتی ہے کہ آپ کو ایک پورے پاکستان کے اندر سے, جیسے ابھی جب آرمی چیف کی سلیکشن ہوئی تو تمام جماعتوں نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کا آئینی حق ہے, آپ استعمال کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سے اس فیصلے کو ایک تقویت ملتی ہے. تو آپ نے ان جو خوبیاں ہیں, جو طاقت ہے کولیشن گورنمنٹ کی, اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. باقی وزیر 40-45 عمران خان صاحب نے بھی اتنے ہی رکھے ہوئے تھے, تو جو ان کی پرفارمنس ہے, تو یہاں پر معاملہ آپ کے ذمہ ایک اسپیسیفائڈ ایجنڈا ہے کہ آپ نے استحکام دینا ہے, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ پاک و بیسیط جماعت اصل میں طاقت ملے گی نواز شریف کی واپسی سے. آپ جا کے ملے بھی تھے. جی, اپنے بھائی کی حکومت میں واپس نہیں آ رہے, تو پھر کب آئیں گے؟ نہیں, وہ بھائی کی حکومت ہونے یا نہ ہونے کا تعلق نہیں ہے. وہ علاج کے لیے گئے ہیں, علاج کروا کر آئیں گے. ابھی ایک امریکہ میں انہوں نے میرا خیال ہے ایک پروسیجر کروانا ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ ان پہ چھوڑ دیں. میں پھر آپ کو یاد دلاؤں گا کہ عمران خان صاحب کو حکومت سے علیحدہ کیا, تاحیات نااہل کیا, اور سیاست سے علیحدہ کیا. آج بھی سیاست کا محور نواز شریف ہے.
جیلوں میں ڈالا، ججوں کو بلیک میل کر کے سزائیں دلوائیں. اس کو اگر ہم میں کوئی شرم حیا ہو، ہم کو کوئی خیال ہو کہ ملک میں انصاف کا ایک نظام ہونا چاہیے، یہ دورے نظام نہیں چلتے کہ سلیم صافی کے لیے نظام اور ہے اور میرے لیے کچھ اور ہے، اس طرح معاملہ یہ اس کی درستگی تو کر دیں نا. اگر ہمیں اتنی فکر ہے ان کی تو درستگی کر دیں اس بات کی. نہیں تو پھر آپ لوگ بیماری کا نام نہ لینا. بیماری ہے، بیماری اسٹیبلشڈ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. آپ جو دیکھ لیں حکومت کے پاس جو رپورٹیں ہیں جو وہاں سے ڈاکٹروں نے دی ہیں، بیماری ہے. نہیں میں دیکھیں صرف میاں صاحب کی اور ایک بیماری اور اس میں کوئی اب یہ عمران خان صاحب کے گولی لگ رہے وغیرہ کا ہوا، میں نے اس حوالے سے ایک لفظ نہیں بولا، کیونکہ بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں وہ بندہ یا اس کے ڈاکٹر جو کلیم کرے تو ہمیں اس کو موضوعی بحث نہیں بنانا چاہیے. لیکن ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا تو میاں صاحب کو لوگوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے دیکھا، باقی جگہوں پہ جاتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ علاج ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، تو لوگ اس لیے یہ سوال اٹھاتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ جی شاید یہ ایک ایکسکیوز ہے، اصل میں معاملہ کچھ اور ہے. نہیں، جو مریض ہوتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے، چہل قدمی بھی کرتا ہے، روزمرہ کے معمولات بھی پورے کرتا ہے، اس کا علاج بھی ہو رہا ہوتا ہے. اگر کووڈ نہ ہوتا علاج جلد ہو چکا ہوتا، اب اس میں تاخیر ہے. اب امریکہ جائیں گے اور وہاں جی سے میرا خیال ہے کہ امریکہ ان کا ایک پروسیجر ان کو جانا پڑے گا اور وہ وہاں سے. اور مریم نواز صاحبہ کب واپس آئیں گی؟ دیکھیں وہ تو جب مرضی چاہیں، ایک آزاد ہیں، ان کے نہ حکومت کا حصہ ہیں نہ ان پہ کوئی اور قید ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق آئیں گی اور جائیں گی. لیکن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ملک کے وزیر اعظم ہیں جو پارٹی کے صدر بھی ہیں موجود ہیں، باقی جماعت یہاں پر ہے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حکومت آپ لوگوں کی بنی ہے تو عمران خان صاحب فل سوئنگ میں سیاست کر رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، باقی سب نے سیاست چھوڑ دی ہے، صرف حکومت انجوائے کرنا. حکومت انجوائے نہیں ہو رہی ہے، حکومت میں چیلنجز ہیں، ان کا دن رات اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش میں ہے. عمران صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ فیصلے کر لیں گے جو عمران خان صاحب 4 سال میں نہیں کر سکے. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ حکومت لینے کے بعد آپ لوگوں کی پاپولیرٹی نیچے گئی ہے بلکہ زمین سے، اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی. جی بالکل، ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جب بھی آپ کسی چیلنج کا مقابلہ کریں گے اور مشکل فیصلے کریں گے جن کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے تو آپ کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملک کا مفاد چاہیے، اپنا سیاسی مفاد چاہیے. عمران خان صاحب کا فیصلہ بڑا واضح ہے، ان کو اپنا سیاسی مفاد چاہیے. مسلم لیگ نون اور کولیشن کا موقف بڑا واضح ہے، ان کو ملک کا مفاد چاہیے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب آج معیشت کی بات کریں نا کہ میں نے یہ پرفارمنس کی ہے، میں یہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، میں ایسے کر دوں گا. ان کے پاس تو کوئی بات کہنے کو ہے نہیں. کہاں پر تو یہ آپ بھی ہمیں بتا دینا کہ آپ کی حکومت نے آ کے معیشت کو کتنا بہتر کیا. آپ نے استحکام دیا ہے. IMF کا پروگرام میں آپ واپس آئے ہیں، 5 مہینے لگے ہیں اس کام میں. آپ نے وہ مشکل فیصلے کیے جو نہیں جو وہ فیصلے ان کے جو مشکلات پیدا کردہ تھیں. 90 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا سکا ہے کوئی آج تک؟ نہیں تو یہ تو آپ لوگوں نے ظلم کیا، عام آدمی کا تو مشکل بڑھا دیا. نہیں دیکھیں، عام آدمی کا مشکل میں مفت کر دیتا ہوں، کل پیٹرول مفت کر دیتا ہوں اور حکومت چھوڑ دیتا ہوں، ہفتے میں آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. حکومت ذمہ داری سے چلتی ہے، عوام کو دھوکہ دینے سے نہیں چلتی. آپ وہ کام کرتے ہیں جس میں عوام کا مفاد ہوتا ہے. ملک کا مفاد، عوام کا مفاد جڑے ہوتے ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کی حکومت ڈوب جائے اور دیوالیہ ہو جائے اور عوام کو فائدہ مل جائے. لیکن عمران خان کی حکومت میں بھی ملک ڈیفالٹ تو نہیں کر گیا تھا، لیکن ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. جہاں خطرہ نہیں تھا، یقینی تھا. جو کچھ عمران خان نے کر دیا تھا ہفتوں میں، آپ نے ڈیفالٹ آپ کا یقینی تھا. اچھا، یقینی تھا. بالکل یقینی تھا. جو مجھ سے مرضی بحث کر لے. اب صرف خطرہ ہے. خطرات ہمیشہ رہیں گے جب تک آپ کی معیشت سنبھلتی نہیں ہے. 2018 میں کوئی خطرہ نہیں تھا. ٹھیک. 2022 کے اپریل میں یقینی تھا. آج یقیناً خطرات ہیں. بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب رہنے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. سندھی بھائیوں کو ان کے ثقافت کے دن پہ ایک بار پھر مبارکباد کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.